उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी और उन्हीं दिनों मेरा दफ्तर से पंजाब के एक इलाके जौहराबाद में तबादला हो गया था। मैंने सोचा कि पहले वहाँ किराए का घर वगैरह तलाश कर लूँ, फिर बीवी को भी पास बुलवा लूँगा। यही सोचकर मैं जौहराबाद रवाना हो गया था और वहाँ पहुँचकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। जौहराबाद में मेरी रहाइश एक होटल में थी। ये बड़ा सरसब्ज़ इलाका और ये सर्दियों का मौसम था। बड़ी कड़ाकेदार सर्दियाँ पड़ रही थीं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि कराची से है और कराची में सर्दी इतनी शदीद नहीं होती। पहली बार मेरा वास्ता ऐसी सर्दी से पड़ा था। किस्सा मुख्तसर, मैंने वहाँ ज़ोर शोर से मकान की तलाश शुरू की हुई थी। इस सिलसिले में अपने दफ्तर के साथियों से भी कह रखा था। मेरे दफ्तर के साथियों ने मुझे काफ़ी घर दिखाए थे, मगर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। इस तलाश में 2 हफ़्ते गुजर चुके थे और मामला जू का तू था। होटल की रहाइश भी मुझे महंगी पड़ रही थी। बीवी के भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस रोज़ मौसम सुबह ही से अबरआलूद था। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई थी और मौसम इंतहाई सर्द हो गया था। मैं होटल के कमरे में परेशानी के आलम में बैठा था। बाहर गर्ज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही थी। उस वक्त मुझे चाय की बड़ी तलब महसूस हो रही थी। सो मैंने होटल के बैरे रशीद से चाय मंगवाई हुई थी। वो थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय ले कर आ गया था। रशीद बहुत शरीफ़ुन्नफ्स और भला इंसान था। मुझसे काफ़ी बेतकल्लफ़ हो गया था और मेरे कई छोटे मोटे काम कर रहा था। मुझे चाय देने के बाद उसने मुझे परेशानी के आलम में बैठे देखा तो फ़ौरन ही पूछा, खैर तो है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ और परेशानी की वजह यह है कि मुझे अब तक कोई किराए का घर नहीं मिला। अगर कोई मकान पसंद आता है तो किराया ज़्यादा होता है और अगर किराया मुनासिब होता है तो मकान अच्छा नहीं होता। मुझे यहाँ अपनी फैमिली को भी बुलाना है, मगर जब तक घर का इंतज़ाम ना हो जाए मैं उन्हें भी नहीं बुला सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कुछ देर खामोशी के बाद रशीद पुरसोच अंदाज में बोला, साहब एक बंगला किराए के लिए खाली है, मगर वो आबादी से थोड़ी दूर है। उसका मालिक मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके मुंशी से मेरी जान पहचान है। वो बंगला सामान वगैरह के साथ ही किराए पर देते हैं। और यार उसका किराया भी तो ज़्यादा होगा ना। मैंने फ़ौरन ही रशीद की बात काटी थी। साहब यही तो अच्छी बात है कि उसका किराया कम है, क्योंकि वो गैर आबाद सी जगह पर है। लेकिन एक बात बता दूं, उस बंगले के बारे में कुछ लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि वहाँ कोई साए वगैरह का सिलसिला है। रशीद ने कुछ झिझकते हुए कहा, मगर साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन बातों पर यकीन तो नहीं रखते होंगे। हमारी तरफ के लोग तो खासे तवाहम परस्त होते हैं और यूं ही सुनी सुनाई बात बग़ैर किसी तस्दीक के आगे बढ़ा देते हैं। रशीद, तुम मुंशी से पता करो कि क्या मैं 1-2 दिन इस बंगले में गुजार सकता हूँ। अगर बंगला मुझे पसंद आ गया और किराया भी मुनासिब हुआ तो मैं अपनी फैमिली को बुलवा लूँगा। मैं जानता था कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता, मगर जब रशीद ने मुंशी से बात की तो वो इस पर राज़ी हो गया। मुंशी बंगले की देखभाल के लिए अक्सर वहाँ जाया करता था। वरना उसकी रहाइश शहर ही में थी। उसने मेरे लिए वहाँ ना सिर्फ एक कमरा साफ़ करवा दिया, बल्कि साथ ही वहाँ मेरे लिए 2-4 दिन खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया था। वो बंगला आबादी से कुछ दूर एक सुनसान मकाम पर था। शहर से बाहर जाने वाली सड़क से जुड़ी एक छोटी सी सड़क उस बंगले के सामने से जाती थी। उसी सड़क पर दिन भर में शायद ही कोई टैक्सी या बस वगैरह जाती हो। मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर वो बंगला देखने के लिए रवाना हो गया था। उस दिन भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। जब मैं बंगले में पहुंचा तो मुंशी मेरे खैर मकदम के लिए वहां मौजूद था। मुंशी मुझे बंगला दिखाने लगा। एक कुशादा बंगला था। उस वक्त कोई थकन महसूस कर रहा था, इसलिए तफसीली मुआयना नहीं कर सका। हम लोग इस कमरे में चले आए जो मुंशी ने मेरे लिए ठीक करवाया हुआ था। उसने मेरे लिए खाना भी तैयार कराया हुआ था। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, जो बहुत लजीज था। खाना खाने के बाद वो चला गया और मैं यहाँ तनहा रह गया। मैं बंगले का एक चक्कर लगाने के ख्याल से बाहर आ गया। अंधेरा बढ़ चुका था, बारिश कम हो गई थी,
مکان کے پچھلے دروازے سے کوئی 15 گز کی دوری پر گیراج تھا۔ میں نے اس کا بھی چکر لگایا مگر اس کے اندر نہیں گیا۔ ادھر ادھر کچھ دیر ٹہل کر میں اندر چلا گیا اور ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف مکمل سکوت تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سرد رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، رات بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ میں نے وہاں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی۔ میں بڑا بہادر آدمی واقع ہوا ہوں، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ رات کے اندھیرے میں مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا جو دن کی روشنی میں معدوم ہو چکا تھا۔ میں نے بنگلے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ ایک خاصا وسیع بنگلہ تھا جو مجھے بے حد پسند آیا تھا۔ یہاں موجود فرنیچر اور قالین وغیرہ اگرچہ خاصے پرانے لگ رہے تھے مگر قابل استعمال تھے، سو میں نے اپنی بیوی کو بھی فون کر کے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ کرائے پر ایک بہترین بنگلہ مل گیا ہے اور جلد ہی میں اسے بلوا لوں گا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے سایہ وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیوں کہ عورتیں کچھ توہم پرست زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور پھر مجھے خود بھی ایسی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بنگلے میں میری تیسری رات تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے کافی دیر تک اپنی بیوی سے فون پر باتیں کیں۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں بستر پر لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ مجھے ایک کار کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگا تھا کہ وہ کار بنگلے کے گیٹ پر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ مجھے گیٹ کے پاس کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تو دکھائی دی تھی مگر کار وہاں پر موجود نہیں تھی، وہاں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گیٹ تک ہو آؤں اور معلوم کروں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت سفید کار گیٹ کے سامنے کوئی 20 گز کی دوری پر چھوٹی سڑک کے عین درمیان میں رکی ہوئی تھی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی کافی تیز تھی۔ جب میں گھوم کے کار کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی بونٹ اٹھا کر انجن پر جھکی ہوئی کچھ کر رہی تھی۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس نے انجن سے نظر اٹھا کر مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انجن ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ چھونے سے ہاتھ جلتا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، ریڈیٹر میں پانی ہے؟ ضرور ہوگا، اس نے بڑے یقین سے جواب دیا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اپنے گھر سے پانی کی ایک بوتل لے آیا تھا اور ریڈیٹر کا ڈھکن کھول کر جیسے ہی اس میں پانی ڈالنا چاہا تھا وہ ابل کر باہر آ گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کافی دیر سے ریڈیٹر میں پانی ختم ہونے پر بھی رائڈ کرتی چلی جا رہی تھی اور اب انجن بند ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے کافی دیر تک انجن ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تھا لیکن کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ساری رات یہاں رکنا پڑے گا؟ اس میں کوئی مشکل نہیں، مطلب اگر تم چاہو تو میں اس گھر میں تمہاری میزبانی کر سکتا ہوں، میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا تھا، مگر اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ تم رات کے اس پہر اکیلی پیدل کہاں جاؤ گی؟ میرے سوال پر وہ خاموش رہی تھی کہ اسی دوران اس سڑک پر کسی گاڑی کی چمکتی ہیڈ لائٹس ہمیں اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے لڑکی سے کہا، لو بھائی تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ گاڑی تمہیں شہر تک پہنچا دے گی۔ مگر میری بات سن کر بھی اس کا اضطراب اور پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت عجب سے سوچنے لگا کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ گاڑی قریب آئی تھی تو میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی ہمارے قریب لا کر روکی تھی اور ساری صورتحال جان کر اس نے بتایا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے اور لڑکی کی خراب گاڑی کو ٹو کر کے لے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ لڑکی اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہوئی تھی۔ اور پھر آخر میں یہی طے ہوا تھا کہ اس لڑکی کی کار دھکیل کر بنگلے کے گیراج میں پہنچا دی جائے، جسے وہ صبح کسی کو بھیج کر منگوا لے گی، جبکہ وہ خود اس وقت دوسری گاڑی کے ڈرائیور اس نوجوان کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں گیراج کی چابی ڈھونڈ لایا تھا اور کار کے ڈرائیور کی مدد سے، جس کا نام جہانگیر تھا، لڑکی کی کار دھکیل کر گیراج میں پہنچا دی تھی۔ اور پھر میں نے ان دونوں سے کہا تھا، رات کافی سرد ہے،
اس لیے اگر وہ چاہیں تو اندر چل کر میرے ساتھ گرم گرم چائے پی لیں، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ جہانگیر فوراً ہی میرے مشورے پر عمل کے لیے تیار ہو گیا، جب کہ لڑکی کچھ جھجک رہی تھی۔ بہرحال میں نے اندر آ کر چائے بنائی تھی، ایک ایک کپ انہیں دے کے خود بھی ان کے ساتھ پینے لگا تھا، اور چائے کے دوران ہی میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ تقریباً 25-26 برس کی ہوگی، خاصی خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے میں ٹھیک لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر لگی اس کے ہونٹوں پر لگی نارنجی رنگ کی لپسٹک بھی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کا برتاؤ بھی مجھے غیر فطری سا لگ رہا تھا۔ میں اور جہانگیر بڑے خلوص سے اس کی مدد کر رہے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے اس لڑکی کے دل میں کوئی شک ہے۔ چائے کے خاتمے پر جب جہانگیر گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے باہر نکلا تھا تو میں نے لڑکی سے پوچھا تھا، تمہیں پیسوں وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس کافی پیسے ہیں، اس نے بہت رکھائی سے کہا تھا، اور میرا شکریہ ادا کیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے سب دروازے بند کیے تھے اور اپنے کمرے میں جا کے سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوچ جاگی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی، اور رات گئے اس سنسان مقام پر کیوں اور کہاں سے آ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں اس لڑکی کے متعلق ایک شک سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی اس بنگلے کے گیراج میں چھوڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس گاڑی کو ذرا ٹھیک سے ایک بار چیک کر لینا بہتر ہوگا، اس لیے میں نے پھر گیراج کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف چل دیا۔ باہر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، ہوا بھی بند ہو گئی تھی، رات بالکل اندھیری تھی۔ گیراج میں کیونکہ روشنی کے لیے بلب وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں ایک موم بتی اور ماچس کے ساتھ وہاں جا پہنچا کہ یہ گیراج زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں بے مشکل ایک کار کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ میں نے موم بتی کی روشنی میں کار کا پچھلا حصہ کھولنے کے لیے ہینڈل کو دبایا ہی تھا کہ یوں لگا جیسے کسی چیز کو اندر سے کسی نے دھکا دیا ہو۔ دروازہ زور سے کھل گیا تھا اور اس میں سے کوئی چیز نکل کر بالکل میرے اوپر آ گری تھی۔ اس چیز کے دھکے سے میں دیوار سے جا ٹکرایا تھا اور میرے ہاتھ سے موم بتی بھی گر گئی تھی، جو گرتے ہی بجھ گئی۔ خود پر گرنے والی چیز کو میں نے ذرا ٹٹول کر دیکھا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی لاش ہے، کسی آدمی کی لاش جس کی مونچھیں بھی تھیں، کیونکہ میرا ہاتھ اس کی مونچھوں والے چہرے پر ہی پڑا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے بڑی مشکل سے لاش کو دھکیل کر کار کے اندر کیا اور کسی نہ کسی طرح دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر کافی دیر اندھیرے میں کار کے نیچے ٹٹولنے کے بعد مجھے بجھی ہوئی موم بتی اور ماچس کی ڈبیا مل گئی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ جلایا تھا۔ لاش کی صورت گاڑی میں موجود وہ مرد بہت لمبا تھا، انداز 6 فٹ سے قد لمبا۔ وہ بہت دبلا پتلا اور سانولا تھا، اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو یہ پتہ چلنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں گولی ماری گئی تھی۔ گولی کا سوراخ اس کی پیٹھ میں دائیں بازو کے نیچے دکھائی دیا۔ گولی باہر نہیں نکلی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پھیپھڑے میں کہیں اٹک گئی تھی۔ تلاش کے باوجود مجھے اس کی جیب میں کسی طرح کا کوئی کاغذ نہیں ملا اس کی شناخت کا پتہ چل سکتا۔ ہاں، اس کے قریب سیٹ پر رکھے منی بیگ میں ہزار کے نوٹ موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، آخر اسے کس نے قتل کیا تھا۔ اتنا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکی اب تک اس لاش کے ساتھ اس کار میں شہر کے باہر گھومتی رہی ہوگی، اور شاید اسی نے اس کا قتل بھی کیا ہو، مگر اب تو وہ جا چکی تھی اور میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر دوں گا۔ پھر میں نے صبح تک انتظار کرنے کے خیال سے گیراج کا دروازہ بند کر دیا اور اسے تالا لگائے بغیر اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ کروٹیں بدلتے صبح ہو گئی۔ میں پولیس سے رابطہ کرنے سے پہلے ایک بار پھر گیراج میں گیا، لیکن گیراج کا دروازہ کھولتے ہی جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گیراج خالی تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کار نہ لاش۔
گراج کے فرش پر جہاں رات کو موم بتی گری تھی وہاں موم کی بوندیں جمی ہوئی تھیں اور کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس صورتحال کے بعد صرف دو ہی باتیں ممکن تھیں، یا تو رات میں اس لڑکی کے بھیجے ہوئے لوگ وہ کار نکال کر لے گئے تھے، یا پھر میں شاید بیوی سے گفتگو کے بعد بستر پر لیٹے لیٹے اونگ گیا تھا اور میں نے وہ لڑکی اور اس سے متعلق سب معاملہ خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن پھر فوراً مجھے یاد آیا کہ میں نے تو خود ان لوگوں کے لیے چائے بنائی تھی، انہیں پلائی تھی اور چائے کے خالی کپ وہیں ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر پڑے رہنے دیے تھے۔ میں فوراً ڈرائنگ روم میں گیا، چائے کے خالی کپ وہیں موجود تھے۔ اس کا مطلب وہ سب خواب نہیں تھا، وہ لوگ رات میں کسی وقت کار گیراج سے نکال کر لے گئے تھے۔ دوسری صبح میں سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچا تھا اور تمام واقعات ڈیوٹی پر موجود افسر کو کہہ سنایا۔ وہ قدرے حیرانی اور دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے میرے بارے میں، میرے دفتر اور ہوٹل کے بارے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں تسلی کر کے مجھے جانے دیا۔ پولیس والے اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے دن اسی واردات اور مجرمہ کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا اور اس لڑکی کی شناخت کے لیے مجھے پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا۔ اس وقت ڈیوٹی افسر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک پولیس والا بڑی موٹی فائل لے کر اندر آیا تھا۔ وہ فائل اس نے ڈیوٹی افسر کے سامنے رکھ دی۔ ڈیوٹی افسر نے اس لڑکی کا نام شہناز بتاتے ہوئے ایک فوٹو مجھے دکھایا۔ وہ تصویر اسی لڑکی کی تھی۔ میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ ڈیوٹی افسر نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی ایک عادی مجرم تھی اور اپنے شروع کے دنوں میں وہ شاپنگ مال وغیرہ سے مختلف چیزیں چرانے کے جرم میں کئی بار پکڑی بھی جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ مجرموں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئی تھی اور پھر مجرموں کے دو مختلف گروپس کے ایک مسلح تصادم کے دوران اس لڑکی کے ساتھی کو گولی مار دی گئی۔ وہ اپنے ساتھی کی لاش کو کار میں لیے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی کار شہر کے باہر کسی مقام پر خراب ہو گئی۔ اس لڑکی شہناز نے لاش کے ساتھ اس کار کو ایک بنگلے کے گراج میں چھپا دیا تھا اور خود کسی دوسری کار میں لفٹ لے کر شہر کے لیے چل دی تھی، لیکن وہ شہر تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ راستے میں تیز رفتاری کے باعث وہ کار حادثے کا شکار ہو کر الٹ گئی اور وہ ڈرائیور کے ساتھ، جس کا نام جہانگیر تھا، جائے حادثہ پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی افسر کی زبانی یہ تمام کہانی سن کر میں نے انتہائی تعجب سے کہا تھا، لیکن آپ کو یہ سب اتنی جلدی کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ واقعہ کل رات ہی تو پیش آیا ہے۔ کل رات پیش آیا ہے؟ کیا کل رات پیش آیا ہے؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ جو واقعات آپ نے سنائے ہیں ان کو گزرے ہوئے تو 12 سال ہو چکے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی اور شادی شدہ بچوں کے ساتھ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن برس پہلے پیش آنے والے اس واقعے کو آج تک نہیں بھولا ہوں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے شدہ حقیقت ہے کہ وہ واقعہ میرا کوئی خواب یا خیال نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس وہ چائے کا خالی کپ آج بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، جس میں اس لڑکی شہناز نے چائے پی تھی، اور اس پر موجود نارنجی لپسٹک کا نشان تو کسی پانی، صابن یا کیمیکل سے دھونے کے باوجود بھی صاف نہیں ہوا تھا۔